सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अरीफ ताब। सर बहुत सानहा बड़ा कराची में पेश आ गया है। आग लग गई है गुल प्लाज़ा में जी सर। और यहाँ पर मैं जो नॉन कराची अवाम है, लाहौर के पंजाब के अवाम है, उनको मैं सिर्फ इतना कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि आप जब सुन रहे हैं प्लाज़ा तो इट्स नॉट रियली अ प्लाज़ा। मतलब इसको अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं ना तो आप ऐसे सोचें कि खुदा न खास्ता शहालमी में आग लग गई है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या तो क्रॉकरी क्या तो टॉयज़ क्या तो एवरीथिंग दैट यू कुड थिंक ऑफ, उन सब का होल सेल यहाँ से होती है। सर आप इस तरह से देखें कि इस मौसम में हमने आज से पहले भी देखा है, पिछले साल भी देखा है, उससे पिछले सालों में भी देखा है कि कराची के अंदर आगें जो हैं वो लग जाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या को कराची की जो इन प्लाज़ों की बनावट है, क्या उनकी जो इंतज़ामिया है उसकी गलती है, या दूसरा ये कि जो फायर का रिस्पॉन्स है, फायर रेस्क्यू का रिस्पॉन्स, क्या उसका एक इशू है इसके अंदर। अब ये देखें ना, आपने जैसे कहा कि ऐसी एक जगह जहाँ पे कारोबार होता है, कॉमर्स होती है जहाँ पे, वहाँ पे जब आग लगती है तो वो फिर इंसानी जान जो है, अभी यहाँ पे 6 तक अमवात जो है वो रिपोर्ट की जा रही हैं, वो तो बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। लेकिन उसके बाद जो असरात और पैदा होते हैं कि कारोबारी नुकसान जो हुआ है, जो आपने जैसे कहा ये होल सेल का एक हब है, वहाँ पे जो माल जो है उनका जो पड़ा होता है उसका नुकसान, उसका अहाता करना जो है वो ही इतना मुश्किल है। तो सर हम थोड़ा ऑन ग्राउंड भी चलते हैं, रिपोर्ट लेते हैं। खुर्रम गुलजार साहब हमारे रिपोर्ट मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही? खुर्रम साहब ज़रा बताइएगा इस वक्त की सूरत हाल क्या है। जैसे मैंने कहा कि 6 हमवात हो चुकी हैं, रेस्क्यू वर्कर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? देखो कल ये जब 10:20 पे आग लगी, तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं कुछ ही लम्हे बाद। जो 24 घंटे गुजर चुके हैं इस आग को लगे हुए, और अब इसी हमने देखा है कि रेस्क्यू का अमल यहाँ पे जारी है। फायर फाइटर्स यहाँ पर जो इमारत का एक हिस्सा बचा है, क्योंकि इमारत का अगर हम इस हिस्से की बात करें तो तकरीबन मुनद्दम हो चुका है, इस पर भी फायर ब्रिगेड के जो एहलकार हैं, रेस्क्यू एहलकार हैं, वो उसको कूलिंग कर रहे हैं, इस मलबे पे पानी डाल रहे हैं। साथ ही इस इमारत की बात करें तो ये जो इमारत का एक हिस्सा बचा है, इसमें भी वक्तन फवक्तन जो है वो आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, जैसे 20 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, इसी तरह रेस्क्यू 112 की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ मौजूद हैं। 4 वाटर ब्राउजर हैं, स्नार्कल की मदद से यहाँ इस इमारत पर पानी डाला जा रहा है। लेकिन सबसे जो इस वक्त अहम बात है वो ये है कि उस इमारत में अब भी तकरीबन 65 से ज़ायद लोग जो है वो मिसिंग है, लापता हैं। इसमें दुकानदार भी हैं और वो शहरी, वो खवातीन भी शामिल है जो यहाँ इस इमारत में, इस प्लाजा में शॉपिंग के लिए आए थे। खुर्रम साहब मैं ज़रा समझना चाहता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए, आपने कहा 65 से ज़्यादा लोग इस वक्त इमारत में मौजूद हैं जो अभी तक रेस्क्यू नहीं हुए। जी बिल्कुल, इसी इमारत में अब भी उनके मौजूद होने की जो है वो तस्दीक भी दुकानदारों ने की है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो के लापता हैं। अब मैं बिल्कुल पीछे आप देखेंगे वो बेसमेंट का गेट है, इस बेसमेंट से ये 4 रास्ते हैं इस इमारत में जाने के बाद। अगर हम फर्स्ट और सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो वो रास्ते अलग हैं। आग लगने के बाद ये तमाम रास्तों में धुआं भर गया था, क्योंकि बेसमेंट में आग लगी थी। उसके बाद इस आग की इतनी शिद्दत थी कि उसने पहली मंजिल और दूसरी, और फिर अब हम देख रहे हैं कि पूरी इमारत को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोले से धुआं भर जाने की वजह से लोग फौरी तौर पर यहाँ से नहीं निकल सके थे, क्योंकि जैसे ही आग लगी उससे कुछ ही देर बाद लाइट बंद हो गई यहाँ की, जिसके बाद लोगों को रास्ता नहीं मिला। धुएं की वजह से लोग फंस गए। फौरी तौर पर देखें 50 लोगों को तकरीबन यहाँ से रेस्क्यू किया गया, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ या रेस्क्यू यहाँ पहुंचा था। लेकिन उसके बाद जो लोग अंदर मौजूद हैं, अब ये जो अहले खाना है जहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ फैमिलीज आई हुई है कि उनके घर वाले लापता हैं। मुताबिक ऐसे लोगों ने भी हमसे रब्ता किया जिनके प्यारे यहाँ पर इस मार्केट में मुलाजमत करते थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1200 से ज्यादा दुकानें, और रात 10 बजे का टाइम, और सैटरडे जो है वो खुर्रम साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि अभी एक हिस्सा जो है उसके अंदर जो है वो
جل کے وہ گر چکا ہے، ایک حصہ ابھی ایک حد تک قائم ہے، اس کے اندر سے بھی دو بالکل برباد ہو چکے ہیں، اس کے اندر بھی سپارکنگ ہو رہی ہے، آگ جو ہے برس رہی ہے وہاں سے۔ یہ بتائیے گا کہ جو یہاں پہ اس وقت انتظامیہ ہے اور جو باقی لوگ ہیں، آپ کو اس کا کاز جو ہے، کوئی شارٹ سرکٹنگ ہے، کوئی اور وجہ ہے، ایگزیکٹلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ آگ لگی کیسے؟ دیکھیں ابھی تک ابتدائی طور پہ یہ بات سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ آگ لگی کیسے تھی، لیکن بیسمنٹ میں یہ آگ لگی تھی اور اس نے پوری بیسمنٹ کو لپیٹ میں لیا۔ کافی ساری دکانیں یہاں موجود ہیں، اس آگ کی وجہ سے آگ کے بارے میں تو پتہ نہیں چلا، فائر بریگیڈ حکام جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے پولنگ کا مکمل ہوگا اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا اصل معاملہ کیا تھا۔ لیکن اب جب عمارت ہی منظم ہو گئی ہے تو اس کے لیے سی ایم کی جانب سے بھی یہاں پہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ میئر کراچی اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہنچے تو ان کا یہی کہنا رہا کہ سب سے پہلی جو ترجیح ہے، جو لوگ مسنگ ہیں، جو 60-65 سے زائد لوگ ہیں، ان کو یہاں سے نکالنا، اگر وہ زندہ ہے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ فوری طور پہ ان کو اس ملبے سے یا اس عمارت سے باہر نکالا جائے، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کے حوالے سے بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح اب یہی ہے کہ جو لوگ یہاں پر ہیں، جن کو لوگ لاپتہ ہیں، ان کو تلاش کیا جائے۔ دکانداروں کی بڑی تعداد ہے، اسی طرح سے کچھ خواتین ہیں، کچھ فیملیز ہمیں یہاں ملی، ایک فیملی ایک صاحب ملے تو ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں شاپنگ کرنے آئی تھی اور اس کے بعد سے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ فیصل کا ایک بڑا فگر ہے جو کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہو چکی ہے، لیکن ریسکیو کا اہلکار جہاں پہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، کچھ اہلکار ریسکیو کے ہیں وہ عمارت میں فرنٹ سائڈ سے، کیونکہ یہ ایم اے جینا روڈ ایک بہت بڑی مین چارہ ہے، اس کے مین حصے سے داخل ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اندر موجود ہے تو اسے فوری طور پر باہر نکالا جائے۔ خور صاحب ایک اور بات بتائیے گا کہ آپ نے کہا 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، ظاہر ہے یہ کل سے آگ لگی ہوئی ہے، آج تک چل رہی ہے۔ اس مارکیٹ کی فٹ فال جسے کہتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، کیا تعداد ہوتی ہے لوگوں کی یہاں پہ جو آتے ہیں اور اس پلازے کے اندر جو ہوتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں، یہ اس کا ایک ایسٹیمیٹ اگر لگایا جائے تو یہاں پہ کتنے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے جو کل سارا معاملات پیش آئے، اور اس کے بعد سے اب تک جتنوں کو ایویکویٹ کر لی، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں 65 لوگ رہ گئے ہیں، تو یہ بہت بزی جگہ ہے یا ادھر جو ہے معاملہ جو ہے سیٹرڈے سنڈے کو تھوڑا کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے؟ اس کا ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں یہ سب سے پہلے تو کراچی کی ایم اے جینا روڈ پر یہ عمارت ہے گل پلازا شاپنگ مال کے نام سے، 1989 میں یہ عمارت بنی تھی۔ اس کے بعد یہ شاپنگ سینٹر بنا، ایک بہت بڑا شاپنگ سینٹر ہے جسے کراچی کی بڑی مارکیٹوں میں بڑے شاپنگ مال میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 1400 سے زائد اس میں دکانیں، ہر دکان میں تقریباً 4 سے 5 ملازمین بھی کام کرتے ہیں۔ تو ایک تو بڑی تعداد سے ان کی ہو گئی جو مالکان ہیں دکان کے اور ان سے ملازمین ہیں۔ دوسری بڑی تعداد یہاں شہر بھر سے بڑی تعداد میں لوگ شاپنگ کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ شارع مکمل طور پر بند ہوتی ہے، یہ پارکنگ ایک راستہ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد یہاں بھی گاڑیاں کھڑی کرنے کی یا پیدل چلنے کی جگہ عموماً نہیں ہے۔ بڑی تعداد میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کا رجحان اس مارکیٹ کا ہے، بڑی مارکیٹ ہے، یہاں پر بچوں کے کپڑے، کھلونے، اس کے علاوہ پلاسٹک کے جو سامان ہوتا ہے وہ ہے، کراکری کا سامان ہے، پرفیومز ہیں، بیگز ہیں، مطلب یہاں پر ہر وہ چیز جو گھریلو اشیاء یا ضرورت زندگی کی موجود ہوتی ہے جو گھروں میں استعمال کی جاتی ہے، پہننے اوڑھنے میں آتی ہے، وہ تمام چیزیں یہاں ملتی تھی۔ 1400 سے زائد کی دکانیں یہاں موجود تھیں۔ بیسمنٹ ایک بڑی دکان، صرف بیسمنٹ کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 500 کے قریب بیسمنٹ میں دکانیں تھیں۔ اب بیسمنٹ میں جب یہ آگ لگی ہے اور جو دھواں بھرا ہے وہ لوگ بیسمنٹ میں ہی بلاک ہوئے ہیں، یہی بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ نیچے کے دکاندار پہ وہ ہے۔ اب رات 10 بجے کے ٹائم یہ آگ لگی، عموماً اس ٹائم دکانیں بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے کراچی میں، تو صورتحال یہی اسی وجہ سے گمبھیر ہوئی کہ لوگوں کو موقع نہیں نکل سکا اور وہ لیکن اب جو صورتحال میں 65 کا فگر سامنے آیا ہے، انتہائی خطرناک فگر ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ خرم صاحب، بہت شکریہ، وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیے گا لیٹسٹ سچویشن سے، اور بہت ہماری دعا ہے کہ جانی نقصان کم سے کم ہو، جو 65 لوگ مسنگ ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ سارے مل جائیں۔ یہ سر بڑی خطرناک چیز ہے اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، آپ میں انکلوڈیڈ۔ جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اب جس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو لوگ مسنگ ہیں ان کی فیملیز پلازے کے باہر آ کے کھڑی ہیں، وہ کس ٹراما میں سے گزر رہے ہوں گے۔ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں حفیظ سینٹر واقعہ 2 دفعہ پیش آیا۔ حفیظ سینٹر جب تعمیر کیا گیا تھا تو تب وہ اس لحاظ سے نہیں کیا گیا تھا کہ وہاں پر ہر دکان میں اے سی لگے گا،
بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ اے سی عام ہو گیا, سب نے لگوانے شروع کیے, بیچ میں کسی کو آئیڈیا آیا کہ ہم اس کو سینٹرلی ایئر کنڈیشن کر دیتے ہیں, اس کی ڈکٹنگ بھی کی گئی, اس کے ربر بچھائے گئے جن کو ایونچولی آگ لگی جو ہر جگہ پھیل گئی. یہ ایک مارکیٹ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جس طرح میں ذکر کر رہا تھا شاہ عالمی کا, کیا آپ جب شاہ عالمی آخری دفعہ گئے ہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ جو ایک ایک منزلہ عمارتیں تھیں ان کے اوپر 10-10 منزلیں اور ڈل گئی ہیں؟ کیا کسی نے ٹیسٹ کیا تھا وہ اتنا وزن برداشت کر سکتی ہیں یا نہیں؟ وہاں پہ نہیں آپ دیکھ رہے کہ آپ کی آئی لیول پہ تاریں آئی ہوئی ہیں. سو آپ کو نہیں پتہ لاہور میں یہ کتنی دفعہ یہ سکینڈل ہوا ہے کہ جب حکومت نے کہا ہے کہ جی سب اپنے فائر ایکسٹنگوشرز اب کسی ایک کمپنی سے آپ سالانہ چیک کروائیں گے تو لوگوں نے جعلی سٹیمپس لگا کر اس پر لگائیں. سو بات یہی ہے کہ ہم سب, آپ میں انکلوڈڈ, ہم اگنور کرتے ہیں یہ چیزیں جب تک کچھ ایسا مسئلہ ہو نہیں جاتا. سر آپ تو آگاہ ہیں اس چیز سے کہ میں خود ذاتی طور پہ ایک فائر انسیڈنٹ سے گزر چکا ہوں, اور وہ اس نوعیت کا کہ جس میں ایمرجنسی طور پہ ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا. سارے ہمارے جو وہاں پہ لوگ تھے, جی عملے کو, اور وہاں پہ 1112 کی میں تھوڑی سی یہاں پہ لاہور کی حد تک تعریف کرنا چاہوں گا. انہوں نے جیسے سنبھالا معاملہ, اور اس کے بعد سے انہوں نے جس طرح جو وہاں پہ لوگوں کے ایسٹس رہ جاتے ہیں, موبائل فون, بیگز, پرسز, ان کی ریکوری, وہ تو ایک طرف ہوگی نا کہ 1112 بڑا اچھا کام کرتے ہیں, لیکن وہ تو اپنا اچھا کام کرتے ہیں. آگ لگنے اس سے پہلے کی جو فائر سیفٹی, حالانکہ ہم نے وہاں پہ بہت فائر سیفٹیز کے ایگزٹس بنائے ہوئے تھے یہ بھی, لیکن آگ اور پانی دو ایسی چیزیں ہیں جو اپنا رستہ جو ہے خود بناتی ہیں. اس کے بعد آپ نا ان کو روک نہیں سکتے, لیکن اس کے پریونٹیو میجرز جو ہیں یہاں پہ آئی تھنک کہ جو ہمارے بہت سارے محکمے ہیں, ادارے ہیں, ان میں اس چیز کے اوپر ابھی تک مجھے ایک بھی نہیں پتہ چلتا یا نظر آتا, یا ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں کہہ سکوں جی کہ جو اس کو انشور کرواتے ہیں. اب بہت بڑی بڑی کمپنیاں, بہت بڑے بڑے پرائیویٹ سیکٹر کے بینک وغیرہ, کارپوریٹ سیکٹرز کی لوگ ہیں, وہ تو بڑی بڑی اس کے اوپر پیسے خرچتے ہوں گے, لیکن وہ تو ایگزسٹ کرتے ہیں 5 سے 10% ہوں گی ایسی کمپنیاں جو یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. باقی تو چھوٹے کاروبار ہیں, چھوٹی دکانیں ہیں, ان کی چیزیں ہیں. یہاں پہ زوننگ کا کانسیپٹ نہیں ہے, فائر سیفٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں پہ ایسی چیزیں جو ہیں جن کا ایک کانسیپٹ کریٹ ہی نہیں ہوا آج تک. آپ سوچئے فائر ڈرلز جو ہیں وہ اتنی ایک ضروری چیز ہے. مجھے یاد ہے جب ہم جس زمانے میں باہر پڑھتا تھا, وہاں پہ صبح 4 یا 5 بجے ایک اور ٹائم کے اوپر ایک سائرن بجتے تھے. ہمیں لگتا تھا آگ لگ گئی ہے. وہ آپ کو باہر بلاتے تھے جس بھی حالت میں آپ تھے, اور وہ کہتے تھے جی کہ یہ ایک فائر سیفٹی ڈرل ہے. اب آپ بے شک آپ نے واپس جا کے سونا ہے تو آپ سو جائیں, کیونکہ یہ ہم کرتے ہیں اور ٹائم پہ, تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آگ لگ جائے. یعنی کہ وہ بھی 100% کانفیڈنٹ نہیں ہے اپنے فائر سیفٹی پروٹوکولز پہ. یہاں پہ تو اس کی بنیاد ہی کبھی رکھی نہیں گئی, اور کراچی جو ہے انفارچونیٹلی اس چیز سے بڑی دفعہ گزر چکا ہے, اب پھر سے گزر رہا ہے. اتنی بڑی جگہ, آپ جیسے ہمارے رپورٹر خرم صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے فٹ فال بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسی جگہ کو تو مزید سیکیور کرنا چاہیے. یہاں پہ تو بس اللہ والے چھوڑنے والی بات جو ہے, اس سے ہم کب نکلیں گے آئی ڈونٹ نو. بالکل سر, میں آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں, میں لاہور میں ایسے دفتر میں خود نوکری کر چکا ہوں جہاں پر جو سیفٹی ایگزٹ تھا اس کو پکا کر دیا گیا, کارڈ بورڈ لگا کے بند کر دیا گیا کہ یہاں پر لوگ کھڑے ہو کے سگریٹ پیتے ہیں, تو وہ یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. سو یہ ہم شہروں کی بات کرتے ہیں, کسی ایک پرٹیکولر کیس کو ہم لے لیتے ہیں جب بھی ایسا خدا نخواستہ ایک واقعہ پیش آتا ہے. بات یہ ہے کہ کم و بیش پورے ملک کی حالت ایسی ہی ہے, اور اس پہ اگر فوری طور پر کچھ نہ کیا گیا تو ایسے حادثات کا ہم سنتے رہیں گے. اگین جیسے آپ نے کہا یہ مارکیٹ ہے, مارکیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ چند لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, بزرگ بھی جاتے ہیں, بچے بھی جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس طرح کی ایک خبر پھیلتی ہے کہ ابھی آپ ایک جگہ پر موجود ہیں, آواز آئی آگ لگ گئی, اس میں جو سٹیمپیڈ ہوتا ہے اس میں بچے, خواتین, بزرگ کیسے اس کو برداشت کریں گے. یہاں پر پوری دنیا بتاتی ہے, اللہ معاف, جھلسنے سے زیادہ سموک کی وجہ سے پینفل ڈیتھ ہے. یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے سیفٹی سٹینڈرڈز اس کو لے کر
پوری دنیا کے مقابلے میں نہیں فال نہیں کرتا. اترتے. بالکل سر. اور مجھے آخر میں بریک سے جانے سے پہلے میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ LDA پلازا لاہور میں ایک بہت آگ لگی تھی. یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں. اس وقت میرے خیال میں 2013 کے الیکشن تھے جب یہ آگ لگی تھی, اور اس کے بعد سے اس ایریا میں پنجاب پولیس نے ایک ایکٹیویٹی کی تھی کہ آپ ان کے جا کے فائر سیکیورٹی چیک کی تھی اور انشور کروایا تھا جہاں جہاں پہ ایکسٹرنل سٹیئر وے, ایگزٹ پوائنٹس وہ نہیں ہیں, ایکسٹنگوشرز نہیں ہیں, ان کے اوپر بڑے بڑے ہیوی جرمانے بھی کیے تھے ان کو, اور ان کو انشور کروایا تھا کہ وہاں پہ وہ کریں. یہ اس علاقے کی بات تھی. ایسی مہم میرے خیال میں پھر سے ضروری ہے, کراچی میں خاص طور پہ, لاہور میں بھی خاص طور پہ, ہر جگہ خاص طور پہ اس کو کروائیں اور اس چیز سے ہم نجات پائیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. یہاں پہ جاتے ہیں ایک بریک کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر یہ جو ہمارا آگ جو لگی ہے گل پلازا میں, اس کے نتیجے میں ہم نے جو نقصانات وہ ابھی تک ہوئے ہیں ہم نے اس کو ڈسکس کیا. ایک پوائنٹ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. جیسے کہ مطلب آپ کی شالوی مارکیٹ ہو گئی, آپ کی گل پلازا ہو گیا, آپ کا حفیظ سینٹر ہو گیا, آپ کی اس طرح کی جتنی نکال لیں, یہ بہت پہلے بنی تھیں. یہ اتنی زیادہ منزلوں کے لیے شاید تیار نہیں تھیں, یہ اتنے زیادہ ACs کے لیے تیار نہیں تھیں, اتنا جو بعد میں ڈیولپمنٹ بعد میں ہوئی وہ اس کے لیے کیپیبل نہیں تھی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ نیا پلازا بنانا کتنا مشکل کام ہے, یا نئی جگہ پر مارکیٹ بنانا کتنا مشکل کام ہے. اصل بات یہ ہے کہ سرکار کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. وہ کہیں گے کہ اچھا یار آپ ایسا کریں کہ رائیونڈ پہ بھی ایک بنا لیں ہول سیل کی مارکیٹ. بات یہ ہے کہ وہ جو ایک بیوپاری ہے نا, بیوپاری ظاہر ہے وہاں پر بیٹھ کے کسی چیز کی سیل پرچیز پر پیسے کما رہا ہے, لیکن اب اس کی جو دکان یا اس کا جو ویئر ہاؤس ہے وہ بھی ایک ایسٹ بن گیا ہے, کیونکہ اس کی بھی جو پرائس ہے وہ اتنی زیادہ انفلیٹ ہو گئی ہے کہ وہ اس کو اپنا ایک ایسٹ سمجھتا ہے. اب اگر وہ پیرلل ایک نئی مارکیٹ بنے تو وہ خود بندہ جو ایک خطرناک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس کے لیے ہنڈرنس ہے. وہ بھی نہیں چاہتا کہ ایک نئی جگہ بنے, کیونکہ اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اس کی مارکیٹ کی پرائس نیچے آ جائے. سو اب لوگوں کو اس چیز پر کنونس کرنا کہ ہاں آپ کا مالی نقصان تو شاید تھوڑا سا ہوگا, لیکن آپ ہی اگر فرسٹ موور بن جائیں, آپ دوسری جگہ پر آ جائیں, تو آپ کی وہاں پر بھی سٹینڈنگ بن جائے گی, اس مارکیٹ کی بھی پرائس اوپر چلی جائے گی. جو اصل بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ سے قیمتی تھی کوئی چیز. بالکل سر. اگین سر, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس چیز کے اوپر اگر تو آپ نے بیٹھ کے نظر ثانی کرنی ہے, اتفاق رائے قائم کرنی ہے, تو وہ حکومت اور جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اکٹھے بیٹھیں گے تو اس کے اوپر کسی قسم کا فیصلہ ہوگا. آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ پرانی عمارتیں جو ہیں ان کی جان چھوڑی جائے اور اس کو ایک اچھی طرح سے اس کا آگے لائے عمل طے کیا جائے. آگے چلتے ہیں سر. کراچی سے ہی سر ایک اور بہت افسوسناک خبر. سر کراچی میں 100 سے زائد بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا جو ایک لنک بنا ہے, ایک انکشاف ہوا ہے کہ پولیس نے 2 ملزم جو ہیں ان کو گرفتار کیے اور DNA میچنگ کے بعد یہ بات پتہ چلی ہے کہ 100 سے زیادہ بچوں کے ساتھ زیادتی جو ہے یہ 2 فرد جو تھے انہوں نے کی ہے, اور اب یہ زیر حراست ہیں. ان کے اوپر باقاعدہ مقدمات اور ساری معاملات آگے چلیں گے. یہ ظاہر مزید جنم دیتی ہے ایک ایسی بحث کو جو کہ ہم پہلی دفعہ نہیں کر رہے, اور میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم پہلی دفعہ یہ نہیں کر رہے ہیں, ہم بڑی دفعہ کر چکے ہیں. یہ لاہور کی اگر بات کر لیں, پنجاب کی بات لیں, جاوید اقبال جو کیس تھا وہ مشہور ہے, بھر میں مشہور ہے. اس کے اپنے معاملات, اس کے اندر کیا ہوا, کیسے دس پرسن ہی سلپ تھرو دا کریکس, اور پولیس نے بڑی دیر بعد اس کو پکڑا. تب تک جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. ابھی تک وہ جو خاندان ہے وہ اس چیز کو اس سے ریکور کبھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی جو 100 بچوں کی جو بات ہو رہی ہے ان کے لیے یہ ایک بڑی ٹرومیٹک چیز ہے. تو ہم نے سر آج سوچا کہ آپ اور میں تو ظاہر ہے اس کے اوپر اپنا خیال کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے شو کے اوپر پہلے بھی آ چکے ہیں ڈاکٹر عمران جاوید غوری صاحب جو ہیں, اور وہ سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکائٹرسٹ ہیں, اور وہ اس چیز کے اندر میرے خیال میں ایک زیادہ ہمیں انسائٹ دے سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں, جو یہ 2 فرد جو ہیں جن کی بات ہے, جو اب زیر حراست ہیں, یہ ان کے نفسیاتی مسائل جو ہیں, ان کی نفسیاتی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ کسی بچے کے ساتھ
کوئی اس قسم کی چیز کرے, نہ کہ 100 بچوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو عمران صاحب کو کانورسیشن میں ایڈ کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران صاحب, ذرا یہ جو میں بات انٹرو میں کر رہا تھا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ اس قسم کی چیز جو ہے کیا یہ ایک پاکستانی سینٹرک چیز ہے, یہاں پہ جو اس قسم کا ایک جنسی تشدد, کسی جنسی قسم کے معاملات جو ہیں زیادتی بچوں کے ساتھ کی جاتی ہے, یہ کوئی گلوبل ایشو ہے؟ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی کئی دہائیوں میں اضافہ ہوا ہے, یا ایسے ہے کہ جی سوشل میڈیا اور میڈیا جو ہے وہ بہت واسٹ ہو گیا ہے, سب کے ہاتھ میں فون ہے, اس کی انفارمیشن ابھی آ رہی ہے, یہ کوئی پرانا مسئلہ اب واضح ہونا شروع ہوا ہے, یا پھر یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ اب زیادہ ہونا شروع ہو گیا؟ جی بہت شکریہ, اور بڑے اہم موضوع پہ آج آپ نے پروگرام کیا. پہلی بات تو یہ چیز ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ 51 نمبر پر ہے ان زیادتی کے کیسز میں, اور ایشیائی ممالک میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے, انڈیا پہلے نمبر پر ہے, اور بنگلہ دیش تیسرے نمبر پر ہے, افغانستان چوتھے اور نیپال 5ویں نمبر پر ہے. اور اگر ہم یہ بات دیکھیں تو پاکستان میں 10,000 کیسز جو ہیں یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں یونیسکو کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق, اور اس 10,000 میں 75% جو ہے وہ پنجاب سے ہیں, 25 to 30% کے قریب کراچی یا سندھ سے رپورٹ ہوتے ہیں. سب سے کم ریشو افغانستان بلوچستان کی ہے جہاں یہ 4 سے 5% پہ ہے. اب جہاں تک آپ نے بات کی دوسری کہ یہ کیا ایسا سائیکولوجیکل انالیسز ہے اس پہ, یا سائیکولوجیکل کیا ایسا ٹراما ہوتا ہے, یا کیا ایسی کیمیکل امبیلنسنگ ہے, تو 2 کیمیکلز ہوتے ہیں برین میں, سیروٹونن اور اس کے بعد ڈوپامین. یہ ٹرمینالوجی ایسی ایک ضروری ہو گئی ہے بولنی. تو یہ 2 کیمیکل امبیلنسنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس شخص کے اندر وہ جو ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے کنٹرول کرنے کا, اچھے برے کو سمجھنے کا, وہ اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور وہ کبھی بھی تمیز نہیں کر پاتا کہ یہ میں کسی بچے کے ساتھ کر رہا ہوں یا میں کسی بڑے کے ساتھ کر رہا ہوں. اور بچے کے ساتھ کرنے کا ایک معاشرتی پہلو بھی ہوتا ہے کہ اس کو بڑی سیف سائیڈ ہوتی ہے کہ بچہ خوفزدہ ہو جاتا ہے, کسی کو بتاتا نہیں ہے, بچہ جلدی سے ٹریپ ہو جاتا ہے, اس وجہ سے بھی ان کے لیے ایزی ایکسیس جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے. اور یہ ابھی جو آپ نے اس کیس کی بات کی, میں چونکہ اس سے پیشتر بھی ابھی 4-5 ماہ پہلے ایک شبیر نامی کیس ہے, اس پہ میرے انالیسس بھی موجود ہیں. میرے نزدیک سب سے بڑی بات یہ چیز ہے کہ ایک ایلیمنٹ جو بہت زیادہ عام پایا جاتا ہے, ہر ریسرچ کے اندر ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان 3 بندوں کے اوپر بھی اگر ابھی ریسرچ کر لی جائے, کرنی چاہیے. ریاست کو چاہیے کہ سائیکالوجسٹ کو پورا ایک پینل بنائے اور ان تینوں سے تفتیش کے دوران موجود رہے اور ان کے انالیسس کریں. آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ یہ تینوں کے ساتھ پہلے سیکسول اسالٹ ہوا ہے. یہ اینیمٹی میں آپ ایسا کرتے ہیں. تو جو اب سب سے بری بات ہے, جو سب سے الارمنگ بات میں آپ کے چینل سے کہنے جا رہا ہوں, 100 بچہ یہ ہے, 100 بچہ وہ ہے جو اس سے پہلے وہ شبیر نامی بندے نے جو جس میں 51% کے قریب جو ہے وہ شاید فیمیلز ہیں. تو مجھے بتائیں, یہ ہم نے بیسیکلی اس کو پکڑ لیا, اس کو سزا بھی دے لیں گے, اس کو جو دنیا اس پہ جشن بھی منا لے گی, ہم بھی, ساری دنیا ہمیں گڈ کہہ دے گی. بٹ ہم بیسیکلی ان بچوں کو جو 200 بچہ اس وقت ہمارے پاس رپورٹڈ ہے, وہ 200 کے 200 بچے کے اندر ہم نے ٹریگر آن کر دیا ہے. ان میں سے آج بھی اگر وہ جو دوسرے والا ہے اس نے تو 2016 سے یہ کام شروع کیا ہوتا ہے, تب تک تو اس بچے کی عمر جس کے ساتھ اسالٹ ہوا وہ 20 سال ہو گئی ہوگی. آپ انویسٹیگیٹ کر کے دیکھیے ان 100 بچوں میں سے کتنے بچے ہیں جو اس وقت جو ہے وہ فردر آگے وہی کام کر رہے ہیں جو شبیر نے کیا. اور اس بندے نے اگر 2025 میں پہنچنے تک اس نے 5 سے 6 سال کے عرصے کے دوران یہ سارا کام کیا ہے, تو کتنے بچے ہیں جو بچے فردر آگے وہی کام کر رہے ہیں. سو دس از ویری مچ الارمنگ. ریاست بندہ پکڑتی ہے, اس کو ہم سند دیتے ہیں, انعام دیتے ہیں, گڈ کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر معاملہ وہیں پہ ٹھپ. اچھا سر, میں اس پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جب اس شخص کو پکڑا گیا, اس کے تھرو اس کے جو ساتھی تھے وہ پکڑے گئے, اس شخص نے جو اقبال جرم کیا وہ 10 سے 12 زیادتیوں کا تھا, لیکن جب ڈی این اے میچ کیا گیا تو پتہ لگا کہ وہ تو بات 100 تک پہنچ گئی ہے. سو ایک تو یہ کہ شکر ہے پاکستان نے ڈی این اے کو استعمال کرنا شروع کیا ہے, اٹ از ناؤ ایڈمیسیبل ان کورٹ. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ عموماً جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ خود بچپن میں کچھ اس طرح کا ہو چکا ہوتا ہے, تو اب کیا سرکار کی اصل ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ تمام بچے جن کا کیونکہ ڈی این اے کی وجہ سے ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہے, تو ان کو فوری طور پر تھیراپی کے اندر ڈالا جائے؟
जी, थेरेपी प्लस इन्वेस्टिगेशन 2 चीज़ें हैं ना। एक तो उनको कन्फर्म है कि मेजर डिप्रेशन होगा, क्योंकि बहरहाल एक असॉल्ट हुआ है और उसका दिमाग पे असर है, उसकी बॉडी पे असर है और मल्टीपल किस्म के स्किन डिजीज़ेज़ हैं, मल्टीपल बायोलॉजिकल डिजीज़ेज़ हैं, मल्टीपल साइकोलॉजिकल डिजीज़ेज़ हैं। उन बच्चों की दोबारा से काउंसलिंग होनी, उनके अंदर दोबारा ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई ट्रिगर पैदा ना हो, इसका सद्भाव करना। ये सिर्फ़ यहाँ तक मामला नहीं है, बल्कि यहाँ से तो शुरू हुआ है। हम पहले इन्हीं 3 बंदों को इन्वेस्टिगेट करें ना, जो बात मैं कर रहा हूँ उसकी तस्दीक करें, तौसीक हो और फिर उसके बाद आगे चल के उन तमाम लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाए और बड़े मॉडेस्ट वे में हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, विमेन का डिपार्टमेंट है, ये वालिदैन को जाके कायल करें, उनकी काउंसलिंग करें और उनके बच्चों के बाकायदा सेशन होने चाहिए और वो भी रिपोर्ट जो है, वो सरकारी सतह पर जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल, मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर्स जानी चाहिए। इमरान साहब, मैं आपने जैसे बड़ी अच्छी एक हमारी कॉन्वर्सेशन एक तरफ जा रही थी, हम वाक़ये के ऊपर थे जो ये हुआ है सारा कुछ, उससे आपने अलहदा कर दी कि जिन बच्चों के साथ ये हुआ है उनकी भी कोई किसी किस्म की साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन होनी चाहिए। आपके एक्सपीरियंस में क्या इस मुल्क में पेरेंट्स जो हैं जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो क्या उसको वो एक घरेलू मामला बना लेते हैं कि जी बच्चा जो है 90% ऐसा है ये हो गया है, अब इसको हमने एक्सपोज नहीं करना, माशरे में इस चीज़ की हमने मज़ीद मशहूरी नहीं करनी, या अच्छा, आपके साथ मैं सिर्फ सवाल ख़त्म हो जाए। और दूसरा इसका पहलू ये कि क्या आपके एक्सपीरियंस में ऐसे बच्चे आपने या किसी आपकी कॉलीग्स ने ट्रीट किए हैं जिनके साथ इस किस्म की चीज़ हुई हो और आपने उसके रिजल्ट्स देखे? बिल्कुल कर चुका हूँ, बल्कि जो कसूर के अंदर जो वाक़या हुआ उस पे तो हमारी टीम ने जाके बाकायदा एक सर्वे भी किया और उस पे जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो विक्टिम्स थे उनको हमने बाकायदा सेशंस किए उनके। ये मैं बात कर रहा हूँ ज़ैनब से बहुत पहले की, जिस वक़्त 2 स्कूल्स के अंदर से जो जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वहाँ से कुछ डाटा मिला था। तो हम लोगों ने वहाँ विज़िट किया, उन बच्चों को मल्टीपल किस्म के जो है वो ट्रॉमास थे। एक खौफ का एक एलिमेंट उनके अंदर बैठ जाता है, उनकी पर्सनैलिटी पूरी की पूरी डैमेज होकर रह जाती है। और फिर उसके ये तो वो बच्चे हैं ना कि जिन्होंने अपनी विल एंड विश के साथ नहीं ऐसा किया होता और उनके साथ वाक़ई असॉल्ट हुआ होता है। और एक वो होते हैं जिनके साथ एक सेक्सुअल एपिसोड होता है विद देयर विल, उन बच्चों को कायल करके, उन बच्चों को राज़ी करके, वो ख़तरनाक होते हैं। क्योंकि वो वही बच्चे होते हैं कि जिन्होंने बाद में उस डिज़ायर को जो है अडॉप्ट कर लेना होता है और फिर उसके बाद उसको वो रिपीट करते हैं, वही कुछ करते हैं जो उस शख्स ने उनके साथ किया हुआ होता है। अच्छा सर, ये हमने देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर ये इशू है, ये कोई पाकिस्तान का अकेला मसला नहीं है, लेकिन हम साथ ये भी देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है। मतलब ये पीडोफिलिया जो है ये तो अमेरिका से लेके चाइना तक, हमने ये भी सुना है कि अगर मोबाइल में किसी के वीडियो हो तो पुलिस घर चली जाती है उसको पकड़ने के लिए। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ भी ये इशू एक सरकारी या रियासती जगह पर ये नो टॉलरेंस इशू है, घरों को लेकर ये नो टॉलरेंस इशू है, या अभी इसको हमें मज़ीद हमें इसके लिए जो है ना नफ़रत पैदा करने की ज़रूरत है? सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ है जी, मेरे ख्याल में तो ये सबसे पहले बुनियादी तौर पे इंस्टीट्यूशन से शुरू होने चाहिए। जितने स्कूल्स हैं उनके अंदर गुड टच बैड टच के बोर्ड्स लगने चाहिए। मैं कहता हूँ सिलेबस का हिस्सा बनना चाहिए। आपके जहाँ पे कहीं शहर के अंदर आप डिसिप्लिन के बोर्ड्स लगाते हैं, आप दरख्तों को ना काटना और दीगर जो हदायत होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैं चाहूँगा कि वहाँ पर भी लोगों को डिस्प्ले हो ताकि लोगों को और बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में पता चल सके, पहली बात। दूसरी बात ये चीज़ है कि माइंडेड जी, मेरे पास मेरा चूँकि उस पर अपना राइटिंग एक नावल भी है कि एक ऐसी बच्ची जो या बच्चा जो होता है ना, जो घर के अपने उसके जो लोग होते हैं, चाचा मामा ताया, ये तो वो केस हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए, जबकि उन केसेस को मैं ट्रीट कर चुका हूँ। वो लोग, एक तो बदनामी का डर और दूसरा क्या होता है, उस बंदे के लिए बड़ी इजी एक्सेस होती है कि ये मेरी भतीजी है, भांजी है, ये भतीजा है या भांजा है। हत्ता कि मैं उन रिश्तों के नाम नहीं लेने चाहता कि जिन रिश्तों की रिपोर्टें मेरे पास मौजूद हैं और उन लोगों को ट्रीट किया, लेकिन फिर उसके बावजूद उन लोगों को सारी ज़िंदगी के लिए वो डैमेज हो गए। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये बात समझानी ज़रूरी है कि आपके बच्चे से लॉयल कोई नहीं है सिवाय आपके। बच्चे को अकेले मार्केट भेजना, उसको शॉप पे भेजना, घर में किसी के साथ अकेले छोड़ना, ट्यूशन के टीचर के साथ अकेले बिठाना, इवन कारी के साथ अकेले बिठाना, हम मौका फराहम कर रहे हैं उस बंदे को उस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए।
یہ ایک بڑی لازمی امر ہے کہ ہمیں جو بڑی سوسائٹی سے لے کے گھر سے لے کے اکیلی ریاست کچھ نہیں کر سکتی. ریاست کو مجرم کو پکڑے گی اور اس کے بعد اس کو سزا دے دے گی. جب تک کہ سوسائٹی اس کو اون نہیں کرتی اس وقت تک پیڈوفولیا پاکستان میں ختم نہیں ہو سکتا. جب تک میں اون نہیں کرتا کہ میرے گھر کے اندر تو کم از کم میرے جاننے والوں کو میں یہ اویئرنیس دوں, آپ اپنے جاننے والوں کو اویئرنیس دیں, آپ اپنے گھر میں پابندی لگا دیں کہ بھائی میرا بچہ جو ہے وہ, یہ ہمارے دین میں ہوتا تھا نا محرم اور نامحرم کا کانسیپٹ, یہ جب سے ختم ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے جو برے اثرات کیسے نکلیں. یہ وہی بچے ہیں, وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں جو ان لوگوں کی ایکسیس میں آتے ہیں. اچھا سر, اس میں ایک اور چیز یہ کہ بچہ جب کسی سے ملنے سے شرماتا ہے, گھبراتا ہے, ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ شائع ہو رہا ہے, ہم اس کی شائنس دور کرنے کے لیے اس کو اور زیادہ انسسٹ کرتے ہیں کہ جس سے وہ نہیں ملنا چاہتا وہ اس سے ملے. تو بچے کی جو مرضی نامرضی ہے, پسند ناپسند ہے, اس کو میرے خیال میں رسپیکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ جی یہاں پہ تو میں ایک بہت بڑی ریسرچ موجود ہے کہ ہاورڈ گارنن کی 1985 میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ جتنے بھی وہ بچے جو ہوتے ہیں جو کریٹو مائنڈ ہوتے ہیں وہ بچے اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. وہ بڑے بڑے رائٹرز کی زندگی کو کنگال کے دیکھ لیجئے, بڑے سائنسدانوں کی زندگی کو کنگال کے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے بڑی آئسولیٹڈ سی لائف گزاری ہوتی ہے. وہ پبلکلی وہ سوشل نہیں ہوتے, وہ سوشل گیدرنگ میں اپنے آپ کو کمفرٹ فیل نہیں کرتے, لیکن بہت اچھے رائٹر اور بہت اچھے کریٹر بنتے ہیں. اور وہی لوگ جو پبلکلی آپ سمجھتے ہیں آپ کے 2 بچے ہیں نا, تو دونوں بچوں کے جینیٹکس ڈفرنٹ ہے, دونوں بچوں کے جو انہوں نے آپ سے اڈاپٹ کیے ہوئے نا چیزیں وہ ڈفرنٹ ہے, ان کی انسائٹ ڈفرنٹ ہے, آگے ان کا جو سوچنے کا انداز ڈفرنٹ ہے. ہم یہ مت سمجھیں کہ ایک ماں باپ کے 2 بچے ہیں تو دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے. تو جب ایک ماں باپ کے 2 بچے ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو اس بچے کو کسی دوسرے بچے کے ساتھ کمپیئر کیسے کریں؟ ڈاکٹر صاحب لاسٹلی ایک بات بتائیے گا کہ ہم نے ملکوں کی بات کی, پاکستان کی بات کی, آپ نے اسٹیٹس بھی بتائے کہ ہم نمبر 50 ہیں دنیا کے اندر, مطلب پنجاب جو ہے نمبر 1 ہے پاکستان کے اندر. یہ اس نیج تک پہنچنا کہ معاشرے میں یہ معاملات پیش آ رہے, اس کے کچھ پری کرسرز ہیں؟ مطلب میں اس طرح بتاتا ہوں کہ میں نے کچھ سٹڈیز پڑھی, کچھ چیزیں پڑھی کہ بیننگ آف, میں شو پہ بات کر رہا ہوں بٹ کرنا چاہتا ہوں میں کہ بیننگ آف پورنوگرافک کانٹینٹ جو ہے ہمارے ملک میں ایک چیز تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس فرسٹریشن کے باعث یہ معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں دیر انکلچرڈ, اس قسم کی بات ہوتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا اس چیز کے اوپر. کیا یہ ایک وجہ ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی 10 اور وجوہات ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں؟ اچھا ویسے سچی بات تو یہ چیز ہے کہ جب آپ نے یہ بات کر دی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو پورنک دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آلموسٹ ایمپوٹیشن کے قریب پہنچ جاتے ہیں. ان میں یہ ارج نہیں ہوتی, ان میں یہ ارج اس لیول تک پہنچ ہی نہیں پاتی کہ وہ لوگ جو ہے وہ کسی بندے کو اسالٹ کر سکے. یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا جو میجر ایلیمنٹ ہے اس سے کہیں زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ اس کی کیمیکل امبیلنسنگ کی اور پلس اس کے ساتھ ہونے والے اپنے اسالٹ کی ہے, پلس اس کا جو سوسائٹی اس کے ارد گرد, جیسے یہ بندہ ہے یا اس سے پہلے وہ شبیر ہے, اس کا ایک دوست تھا جس نے اس کو اس میں انوالو کیا, یہ لڑکا ہے اس نے اس کو اس میں انوالو کیا. تو یہ دیکھیے کہ یہاں کمبینیشن چل رہا ہے. ہم جاوید کے کیس کو ان 2 کیسوں سے نہیں ملا سکتے, وہ سیریل کلر تھا, وہ زیادتی کے ساتھ کچھ اور معاملات میں انوالو تھا, وہ باقاعدہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تھا. یہ بندے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہیں ہیں, ان کو بیسیکلی پیڈوفیلک ڈس آرڈر ہے. یہ سیکسول اسالٹ کرنے کے حوالے سے ایزی ایکسیس ہے بچے ان کے پاس, اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. جی عمران صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا, تھینک یو سو مچ. سر اگین یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے. عمران صاحب کا وقت ہم پہلے بھی شو پہ آئے ہوئے ہیں, آج بھی آئے ہوئے تھے, آگے پھر سے بلائیں گے. یہ تو میرے ایک سے زیادہ شوز مانگتی ہے یہ چیز. اگین آر سمپتھیز ود دا فیملیز, اتھارٹیز جو ہیں وہ اپنا رخ اختیار کریں گی, ان لوگوں کو جو بھی قانونی رستہ اختیار کریں گے. لیکن یہ ایک آج ہمیں پتہ چلا ایک بہت ڈیپر ایشو ہے جس کے اوپر بات کرنا لازمی ہے, اور انشاءاللہ کسی اور دن ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے اور ایکسپرٹس کو لائیں گے. آج کے لیے وقت ختم ہو جاتا ہے, اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.